बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 8 अप्रैल है और दिन है मंगल का। कुछ आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना वीलॉग। सबसे पहली जो ख़बर है वो मुसलमानों के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है और हस्बे मामूल बहुत ख़तरनाक ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि एक इराकी जो है वो सहाफ़ी ने दावा किया है कि आइंदा 7 दिनों में ईरान पर एक बड़ा और ख़तरनाक हमला हो सकता है। मेरा ख़्याल है फ़लस्तीन को वो देख रहे थे कि फ़लस्तीन पे कोई बोलता है या फ़लस्तीन पे एहतजाज होता है या कोई इस्लामी दुनिया रद्द-ए-अमल देती है तो फिर शायद वो कोई सोचते। लेकिन जब उन्होंने फ़लस्तीन पे रद्द-ए-अमल देखा है ना कि ये तो बहुत ही जो है ना वो फ्रिज में लगे हुए बगैरत हैं, ठंडे बगैरत हैं, तो अब मेरा ख्याल है उनका हौसला बढ़ गया है। और ये जो इराकी सहाफ़ी का दावा है इसमें कुछ ना कुछ हकीकत मालूम होती है, क्योंकि जो अमरीकी बेड़े हैं उन्होंने ईरान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता हरकत शुरू कर दी है। बहरहाल मेरे जैसा बंदा दुआ ही कर सकता है कि अल्लाह पाक जो है वो ईरानियों को महफूज रखे। बहरहाल ये खबर थी और ये खबर है एक इराकी प्रोमिनेंट सहाफ़ी है उनकी। दूसरी खबर जो है वो ये कि किसान, बार बार मैं ये मामला उठाता हूँ अपने वीलॉग में कि जो किसानों की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है। और ख़ासकर वो किसान जो पट्टे पर, आप लोग जानते होंगे कि पट्टे पर या लीज़ पर जो है ना वो काम करते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ठेके पे काम करते हैं। यानी ख़र्चा उनके जो है ना ज़मीन के मालिक करते हैं, वो मेहनत करते हैं और एंड पे जो है वो गल्ला बांट लेते हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन हस्बे मामूल ये भी कहा जा रहा है कि जो किसान इत्तेहाद की क़यादत है वो कंप्रोमाइज़ है। वो क्योंकि उन्हें कंप्रोमाइज़ होना भी चाहिए, उनके पास ज़मीनें हैं, उनके पास बहुत कुछ है। बाकी जो मेरे जैसे बंदे हैं तो उन्होंने रुलना है, उन्होंने मरना है और उनका मुकद्दर है वो ना आते इस मुल्क में। तो ये जो क़यादत है ना ये भी कंप्रोमाइज़ है। इनके साथ भी बातचीत हो जाती है, इनको भी सुनहरे ख्वाब दिखा दिए जाते हैं। इस्लामाबाद में खाबे हो गए, इस्लामाबाद में जो है ना वो रहायशें हो गई और फिर इधर मुज़ाकरात करके। लेकिन जो किसानों की एक्चुअल सूरत हाल है, या वो किसान जिनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, यानी थोड़ी थोड़ी ज़मीनें, वो कुछ अपने लिए पैदा करते हैं, कुछ वो बेचते हैं, उनकी हालत भी बहुत माड़ी है। लेकिन पहले भी मैं अपने वीलॉग में कह चुका हूँ कि ठेका सारा दे दिया कौम ने इमरान खान को। किसानों का मसला है तो इमरान खान जो है या PTI, तो बाकी तो वो हर तरफ ठंड प्रोग्राम है। बहरहाल ये किसानों की सूरत हाल जो है वो काफ़ी ख़राब है। अगली खबर बड़ी अच्छी है। कल फरहान मलिक साहब जो रफ्तार का जो है ना प्लेटफॉर्म चलाते हैं, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है रफ्तार इनका, डिजिटल जो है ना वो मीडिया पे, तो उनको जो है वो ज़मानत पर रिहा कर दिया गया है। असल में ऐसे भोंडे केस बनाते हैं, हालांकि जजेज इनके अपने, आपको पता है 84 जजेज हैं, लेकिन वो जजेज भी जस्टिफाइड नहीं कर पाते क्या फरहान मलिक जी मुल्क दुश्मन है। और जज ने कहा किस तरह मुल्क दुश्मन है, बताएं क्या किया है इसने। अब क्या बताते कि किस तरह मुल्क दुश्मन है। तो बहरहाल जी ये बड़ी अच्छी खबर है कि फरहान मलिक की जो है वो ज़मानत हो गई है और उम्मीद है कि वो अपना काम जारी रखेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि खरबों रुपए डूबे हैं स्टॉक एक्सचेंज में। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक दिन में 9000 पॉइंट्स जो स्टॉक मार्केट है वो गिरी है। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि स्टॉक मार्केट जो है वो शहबाज शरीफ अर्दली के हक़ में बैठ गई और अल्हम्दुलिल्लाह कर दिखाया। वैसे भी ये मसनूई है, कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ, ये सेठों की गेम है, ये सेठों का क्लब है, वो फिर इसको उठा लेंगे। लेकिन छोटा, हर जगह पे जो छोटा बंदा है ना, छोटा बंदा मीन खुदा न खास्ता माली तौर पे छोटा कह रहा हूँ, आम बंदा कह रहा हूँ, वो डूबता है। वो थोड़े बहुत पैसे लगा देता है, जमा पूंजी लगा देता है और फिर उसके साथ ये हशर होता है। ये जिस तरह मैंने बताया कि 900 पॉइंट्स 7.1 जो है ना %
وہ مارکیٹ جو ہے گر گئی ہے، اور اس میں مہربانی ہے جناب ٹرمپ کی، جنہوں نے ٹیرف لگایا ہے۔ اربوں ڈالرز، اربوں ریالز ڈوبے ہیں سعودیہ کے۔ اسی طرح پوری دنیا میں جو مارکیٹس تھیں وہ کریش کر گئی ہیں، اور پاکستان کی جو مارکیٹ تھی وہ بھی کریش کر گئی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، سہیل وڑائے صاحب، آپ جانتے ہیں یہ پاکستان کے دانشور ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی میں جو سڑکوں پر آنے کی صلاحیت ہے، سڑکیں گرم کرنے کی صلاحیت ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو میری سہیل وڑائے صاحب سے صرف اتنی درخواست ہے کہ اپنے روحانی باپوں کو، اپنے سیاسی باپوں کو یہ ریکویسٹ کریں کہ وہ عمران خان کو ڈیالے سے باہر نکال لیں۔ صلاحیت تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، پی ٹی آئی سڑکوں پہ نہیں آ سکتی، صرف عمران خان کو باہر نکال دیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ جو ہے نا آیت اللہ خمینی کا استقبال بڑا تھا یا خان کا بڑا ہوگا۔ آپ صرف ان کو کہہ دیں کہ وہ باہر نکال لیں، یہی وہ بیانی بنواتے رہتے ہیں، خود خوش ہوتے رہتے ہیں، آپ سے باتیں کہلوا کے، انصار باسی سے باتیں کہلوا کے۔ بہرحال جی، اس کے بعد جو اگلی سٹوری ہے وہ یہ کہ دھڑا دھڑ جو ڈیجیٹل چینل ہے نا وہ لانچ کیے جا رہے ہیں۔ ایک آزاد چینل لانچ کیا گیا، ایک کالا چینل، ایک پیلا چینل۔ وہاں ایسے ایسے بھونپو اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو غلاظت بکتے ہیں، غلاظت اگلتے ہیں عمران خان کے خلاف۔ اب ایک اور جو ہے نا چینل لانچ کیا گیا ہے، اور کسی نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ پشتو میں چینل لانچ کریں۔ اب ایک ڈیجیٹل چینل پشتو میں بھی آ گیا ہے۔ اب وہ پشتو والے جو ہمارے بھائی ہیں کے پی کے والے، ان کو یہ ڈی ٹریک کریں گے، ان کو اپنے جال میں پھانسیں گے کہ عمران خان ملک دشمن ہے، عمران خان غدار ہے، اور جو ہے نا وہ عمران خان اور یہ ملک اکٹھے نہیں چل سکتے۔ بہرحال اب جو ہے وہ پشتو چینل بھی آ گیا ہے۔ ویسے بھی خزانے کے منہ کھول دیے گئے ہیں ان صحافیوں کو جن کو گھر میں دال کوئی نہیں دیتا، وہ جو ہے نا 20-20 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں۔ بہرحال ظاہر ہے قوم کے پیسے ہیں، ٹیکس کا پیسہ ہے، انہوں نے اڑانا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے نا وہ اگر چائے کا وقت ہے تو چائے رکھ دیں، اگر پراٹھا آپ کے ہاتھ میں ہے تو پراٹھا آپ رکھ دیں، کوئی انڈا کھا رہے ہیں تو وہ رکھ دیں اور میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ جو ہمارے پاس 3 کا بچہ ہے، یہ پلیز ایک دفعہ کر لیں، لیکن دوسری دفعہ نہیں کرنا کیونکہ کالا ڈالا جو ہے آ سکتا ہے، پھر آپ مجھے گالیاں دیں گے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل پہ چھاپا پڑا ہے۔ پنجاب یونیورسٹی جو ہے نا یہ کئی لحاظ سے، اس لحاظ سے وہ متنازع رہی ہے۔ متنازع اس طرح رہی ہے نا کہ کئی جو ہے نا افراد ہاسٹلز میں ایسے رہتے ہیں جو یا تو پڑھائی مکمل کر چکے ہیں یا وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ ویسے ہی وہاں ہاسٹل پہ آ کر بدماشی کھڑپیں جی۔ پورے ملک میں بدماشی چل رہی ہے، اوپر آئین ٹوٹتا ہے، نیچے ٹریفک کا اشارہ ٹوٹتا ہے، تو وہاں پہ چھاپا پڑا ہے۔ تو بڑیاں سونیاں کپیاں، یعنی یہ جو ہے نا اتنی اتنی بڑی میری کونی تک لمبی گردن والیاں کپیاں، رتیاں کپیاں، کالیاں کپیاں، پیلیاں کپیاں وہاں پہ جو ہے نا وہ ہاسٹل سے برآمد ہوئی ہیں۔ پورے ملک کی یہی حالت ہے، پورے ملک کی یہی حالت ہے۔ یہ پنجاب یونیورسٹی کا ہاسٹل ہے اور وہاں پہ وہ نام نہاد اسٹوڈنٹس، نام نہاد یعنی کئی لوگوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ باہر کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، رہتے ہاسٹل میں ہیں، اور کئی لوگ جو ہے نا وہ فارغ ہو چکے ہیں یونیورسٹی سے۔ یہ خاص کر جو سیاسی جماعتوں کے نا وہ جو ونگز بنے ہوئے ہیں، ان کے جو نا بنے ہوئے ہیں، آپ کہیں کہ جی سیاسی جو ہے نا وہ ان کے ونگز، وہ وہاں پہ آ کر وہ وہاں پہ رہتے ہیں اور روب شو بھی جھاڑتے ہیں نئے اسٹوڈنٹس پہ۔ تو یہ چھاپا پڑا ہے اور اس چھاپے میں جو ہے وہ کافی مال وہ برآمد ہوا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پولیس والوں کے جو ہے نا وہ کچھ دن اچھے گزر جائیں گے۔ ظاہر ہے بڑی لمبی لمبی گردن والی جو ہے نا وہ بوتلیں تھیں۔ اب ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے آج کا اپنا وی لاگ۔ عمران خان اور جو جرنیلوں کے مذاکرات ہیں نا یہ مکمل ٹریپ ہیں۔
اپنے آپ کو یعنی وقت گین کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں سیاسی طور پہ جائز قرار دینے کے لیے یہ مکمل ٹریپ ہیں۔ اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا، انصار عباسی نے ایک سٹوری کی ہے، وہ سٹوری بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد جو 25 کروڑ لوگ ہیں نا وہ ایک ٹارچر سیل میں وہ بند ہو گئے ہیں، شمالی کوریا کی طرح اور چین کی طرح، وہ بالکل ایک ٹارچر سیل۔ صرف آپ کل جو ہے نا جب نکلی احمد نورانی کی جو ماں نکلی نا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور انہوں نے جو دعائیں دیں اور انہوں نے جو بد دعائیں دیں تو مجھے تو بڑا ڈر لگا۔ یعنی جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اگر ان تک بات نہیں پہنچی یا نہیں پہنچ رہی تو اس میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ جو آواز تھی اس آواز میں جو درد تھا، وہ جو کرب تھا، تو یہ ایک مکمل۔ ابھی میں نے کسانوں کی بات کی، سرکاری ملازمین کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے، پینشنیں اور ان کی تنخواہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری اسکولوں کے بارے میں آپ سن چکے ہوں گے، سرکاری اسکول پرائیویٹس ہو رہے ہیں۔ ایک مکمل ٹارچر سیل، 7,96,096 مربع کلومیٹر کا ایک ٹارچر سیل۔ آپ نے سنا ہوگا افغانستان میں گوانتانامو بے، بڑا بدنام زمانہ جو ہے نا یہ جیل تھا، دنیا کا سب سے بدنام زمانہ، جہاں پہ کتے چھوڑے جاتے، جہاں پہ ننگا کیا جاتا، جہاں پہ کرنٹ لگائے جاتے، تو وہ بہت بڑے ایریے پہ تھا افغانستان میں۔ مکمل طور پہ پاکستان اس وقت گوانتانامو بے جو ہے نا اس کا منظر پیش کر رہا ہے۔ بات یہاں تک آ گئی ہے کہ میرے محترم ویورز وہ کہتے ہیں کہ کومنٹس کرنے سے ڈر لگتا ہے، لائک کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ اب آپ یہاں سے اندازہ کر لیں، میں آپ کا کوئی گلہ نہیں کر رہا، لیکن یہ جو ہے نا جس طرح وہ دیگ چکھی جاتی ہے اس طرح ہتھیلی پہ پوری دیگ، تو آپ دیگ چکھ لیں کہ یہ ٹارچر سیل ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ ماحول ہوتا ہے کہ جب آپ کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں، جب بولنے والے چپ کر جاتے ہیں، جب سننے والے بہرے ہو جاتے ہیں، جب لکھنے والے معذور ہو جاتے ہیں، جب ڈرامہ کرنے والے وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں، انور مقصود جیسے لوگ، پھر یہ مکمل ایک ٹارچر سیل ہے، مکمل۔ اس کے بعد گنڈا پور نے کیا سب کچھ جو ہے وہ فوج کو بیچ دیا ہے، یہ بحث جاری ہے۔ اور آج کل پوری دنیا میں نا جو دنیا آگے جا رہی ہے تو دنیا کو خدا کے خزانوں کے بارے میں بھی پتہ چل رہا ہے۔ آج کل رولا چل رہا ہے منرلز کا، معدنیات کا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ گرین لینڈ کو ہتھیانا چاہتے ہیں، معدنیات۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ یوکرین میں جو معدنیات ہیں وہ نکالنا چاہتی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ہیلیم ہے، کوئی گریفائٹ کہتا ہے۔ یعنی یہ جو آپ کی آئندہ انرجی کی ضروریات ہے نا، انرجی کی متبادل کے طور پہ یہ منرلز، انہیں ریئر منرلز بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں، یعنی قیمتی معدنیات۔ تو یہ KPK کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بل لایا جائے گا یا بل آ گیا ہے اور وہ سارا کچھ SIFC کے حوالے کر دیا جائے گا۔ یہ کافی جو ہے نا وہ خبروں میں ہے، اس میں کتنی سچائی ہے اس پہ ایک دو بات کریں گے۔ اور پھر علیمہ خان کی ملاقات آج اڈیالہ جیل میں، یا تو ان کی ملاقات ہوگی یا وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ دھرنا دیں گی، لیکن میری جو ذاتی رائے ہے، یہ رائے عمران ریاض خان کی بھی ہے۔ پہلے انہوں نے خیر اس کا اظہار کیا ہے، وہ بڑے ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ نوبت آئے نہ عمران خان سے ملاقات کرائی جائے گی، نہ دھرنے تک نوبت آئے گی، اور علیمہ خان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور انہوں نے ایک سجیشن بھی دی ہے کہ یہ بہنیں اکٹھی نہ جائیں، ایک ایک کر کے جائیں، کہ اگر ساری گرفتار ہو گئیں تو پھر تو بالکل ہی راستہ یا رابطہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن گرفتار ہو گئی تو پھر جو دوسری بہن ہے وہ تو ملنے کے قابل رہے گی آئندہ دنوں میں۔ اگر دونوں بہنیں یا تینوں بہنیں گرفتار ہو گئی تو پھر تو عمران خان سے بالکل ہی رابطہ کٹ جائے گا۔ اور اگر آپ نظام کی بات کریں تو نظام تو کپڑے اتار کر وہ ایک ٹنگنی پہ ٹنگ چکا ہے، اور ننگا بریک ڈانس جس طرح مائیکل جیکسن کرتا تھا، ننگا ڈسکو ڈانس وہ کر رہا ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے،
ہر کوئی دیکھ رہا ہے، میڈیا دیکھ رہا ہے، ہر کوئی کہ جی ننگا ڈانس ہو رہا ہے، کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں، کوئی اخبار بھی نہیں ہے آگے پیچھے لپیٹا ہوا، تو نظام تو آلریڈی جو ہے نا وہ ننگا ڈانس کر رہا ہے۔ دوسرا، علیمہ خان کو یہ بتا دوں کہ علیمہ بی بی یا علیمہ آپا، اگر آپ کو پی ٹی آئی پہ کوئی امید ہے تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد، یہ کوفی پی ٹی آئی کی قیادت والے، یہ عمر بن سعد، یہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں، میں لڑکوں کی بات نہیں کرتا، شاید کوئی سر پھرے آ جائیں لڑکے یا لڑکیاں یا عالیہ حمزہ سے امید ہے۔ باقی اگر آپ کہیں کہ یہ آئیں گے، یہ کلین شیووں والے، یہ ٹائیوں والے، علی محمد خان سٹائل بنا کے آ جائے گا بالوں کا جو کالے اور سفید ہیں، اور آ کے نہ آیتیں پڑھے گا اور جو ہے نا وہ درود بھیجے گا، تو ان سے آپ بے فکر رہیں، یہ کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ انہوں نے ٹھیکہ آپ بہن بھائیوں کو دے رکھا ہے۔ تو پی ٹی آئی اگر آپ کہیں کہ وہ گنڈا پور جھنڈ سیدھی کر کے اور جھنڈ پہ شمپو مار کے آ جائے گا، تو کوئی نہیں آئے گا۔ آپ نے خود ہی یہ کرنا ہے، آپ جانیں، آپ کا بھائی جانے، پی ٹی آئی نے عہدے لینے تھے، پی ٹی آئی والوں نے وزیر بننا تھا، اور جو ہے نا یہ بیرسٹر گور نے کلین شیونگ کرنی تھی، وہ کر لی۔ بہرحال آج دیکھتے ہیں، 2 بجے تک پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ گنڈا پور یہ معدنیات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایس آئی ایف سی کو جو ہے نا سارا کچھ دے دیا ہے، اب بل پیش ہوگا اسمبلی میں اور وہ بل پاس ہو جائے گا، اور پھر اس پہ کوئی انشاءاللہ تعالی حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل یا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل وہ اس کا سربراہ بن جائے گا۔ اور کے پی کے میں آپ کو پتہ ہے کہ پہلے نمبر پہ پاکستان میں جو معدنیات ہیں وہ بلوچستان میں، دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ کے پی کے میں ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ بلوچستان نے بھی بل پاس کر دیا۔ بلوچستان کا تو آپ کو پتہ ہے وہاں تو کمانڈر صدرن کمانڈ ہوتا ہے، یہ تو سرفراز بگٹی وغیرہ ان کو چابی بھرتے ہیں، تو یہ آگے نا وہ ریچھ کی طرح یہ بلوچستان میں تو شروع سے تو انہوں نے بھی پاس کر لیا ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جی اسمبلی کے سامنے رکھیں گے، اسمبلی جو ہے نا، کیونکہ اس کے پاس ہونے کے بعد جو مکمل معدنیات کا اختیار ہے وہ وفاق کے پاس چلا جائے گا، اور وفاق سے کس کے پاس جائے گا؟ شہباز شریف کو تو آپ نہ گنے نہ دیکھیں وہ ہے کون، تو وہ جو ہے نا چلا جائے گا ایس آئی ایف سی کے پاس، بھائی لوگوں کے پاس۔ اور اس سے ایک اور خطرناک بات یہ ہے کہ 10 اپریل کو امریکہ کا ایک وفد آ رہا ہے معدنیات کے لیے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یعنی آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، امریکہ سے معدنیات کے لیے ایک وفد آ رہا ہے، ادھر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اب آپ خود سیانے ہیں، گنڈا پور کیا کرتے ہیں یا کے پی کے لوگ کیا ری ایکٹ کرتے ہیں، یہ ان کے ذمے ہے۔ اس کے بعد جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ایک ٹارچر سیل ہے، ایک ٹارچر سیل جس میں ہمیں بند کر دیا گیا ہے، حالانکہ اپریل آ گئے، 22 اپریل سے پہلے جو کچھ اگر تھوڑی بہت زیادتی ہو رہی تھی نا، یہ کہتے ہیں مریم گرفتار ہوئی اور شہباز شریف یا نواز سارا یہی کر رہے تھے، باجوہ اور فیض۔ عمران خان کی نیچر ہی نہیں ہے ایسی۔ ہاں، عمران خان حقیقی احتساب پہ یقین رکھتے ہیں کہ پیسے کھائے انہوں نے پناما کیس جو ہے نا اس کی پیروی کی کہ نہیں تھی ان کے پاس رسیدیں، لیکن اس طرح جیلوں میں بند کرنا، تماشا لگانا، یہ سارا انہوں نے کیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے کیا تھا۔ تو خان کے جانے کے بعد نا یہ ایک مکمل ٹارچر سیل ہے، مکمل۔ یعنی بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ ہمارے جو ہے نا یہ بڑے کہتے ہیں فوجی سوشل میڈیا کو نہ آپ کنٹرول کریں، سوشل میڈیا بفرا کب، یہ بتائیں، سوشل میڈیا نے جواب دینا کب شروع کیا؟ عمران کے جانے کے بعد۔ عمران سے پہلے ذرا سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ نے عمران کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے 9 مئی سے پہلے تو گولی مروا دی تھی، عمران خان کو گولی لگ گئی تھی، زمان پارک کے دروازے اڑا دیے گئے تھے۔ آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا، پھر ساری باتیں چھوڑیں۔ 8 فروری کو کیا ہوا کہ سکندر سلطان راجہ کی جرت تھی ڈبے چرانے کی؟ قاضی فائدی سے کی تھی؟ کسی کی تھی؟ آروز کی تھی؟ تو پھر کیا کرے سوشل میڈیا، کیا کرے؟ یہاں بھی جو ہے نا وہ آپ کہتے ہیں سوشل میڈیا، ابتدا کس نے کی اس سارے دھندے کی؟ آپ لوگوں نے، اور پھر اس کا ری ایکشن آیا، کیونکہ اب یہ 71 نہیں ہے، اب یہ 58 نہیں ہے، اس وقت بھی 58 میں فاطمہ جناح غدار تھی، مجیب الرحمان غدار تھا، تو
رد عمل آیا ہے اور پھر اس رد عمل کے جواب میں ٹارچر سیل بن گیا، پورا پاکستان گوانتانامو میں بن گیا۔ اب جی آپ کوئی سوال نہیں پوچھ سکتے، آپ بات نہیں کر سکتے۔ یعنی 13 کروڑ کا صوبہ، ایک ایسی مکھیہ منتری جو مہر شرافت اپنی زندگی کا پہلا الیکشن لڑ رہا تھا، اس سے ہار گئی نواز شریف کی بیٹی ہو کر۔ پورا شریف ٹبر ہار گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ ادھر ٹرمپ کے خلاف ڈیپ سٹیٹ تھی، اسٹیبلشمنٹ تھی، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے عوام کا فیصلہ مان لیا، 8 فروری کو نہیں مانا گیا ادھر۔ تو بہرحال ایک مکمل جو ہے وہ ٹارچر سیل ہے۔ ہاں، ہر کوئی اپنی باری کا انتظار کرے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی ہے کہ جب وہ کسائی مرغی نکالتا ہے نا ہاتھ ڈال کے پنجرے سے، تو باقی مرغیاں دانا کھا رہی ہوتی ہیں، بڑے مزے سے پر اس طرح کر رہی ہوتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد اس کی باری آ جاتی۔ تو یہاں پہ کسان گئے، سرکاری ملازم گئے، پنشنیں گئیں، سرکاری اسکول گئے۔ ابھی جو IMF بجٹ بنائے گا نا، بجٹ آپ کو لگ پتہ جائے گا، کیونکہ وہ آئے ہوئے ہیں۔ اور یہ بیلاروس کی طرف، کیونکہ بیلاروس میں آج کل مال کٹ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، وہاں پہ ایک 93 سے 2 نمبر صدر ہے، 93 سے لوکا، وہ آج کل ان کا پھوپھی نہ پتر بنا ہوا ہے۔ وہاں پہ یہ مال اکٹھا کر رہے ہیں اور وہاں یہ بہرحال یہ ایک ٹارچر سیل ہے۔ اب آخری بات اپنی سٹوری کریں، یہ مکمل ٹریپ ہے، ٹائم گیننگ ہے۔ یعنی ایک جو ہے نا بہت بڑا بندہ کہہ رہا تھا کہ عمران خان نا 72 سال کے ہیں، 72 سال کے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران 74 کا ہو جائے، 74-75 کے پیٹے میں چلے جائے نا، پھر ستیں خیران، کیونکہ 76 سال کی حکومت ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، اب سب کو پتہ چل گیا ہے۔ سامنے ایک چہرہ ہوتا ہے غلام محمد کا، وہ پاگل کا، سامنے چہرہ ہوتا ہے اسکندر مرزا کا، سامنے چہرہ ہوتا ہے فیروز خان نون کا، سامنے چہرہ ہوتا ہے حسین شہید سہروردی کا، سامنے چہرہ ہوتا ہے بھٹو کا، سامنے چہرہ ہوتا ہے نواز شریف کا، سامنے چہرہ ہوتا ہے بینظیر بھٹو کا، سامنے چہرہ ہوتا ہے معین قریشی کا، شوکت عدید کا۔ اصل میں یہی ہے، اب مانے یا نہ مانے، اس پہ اگر فوج ڈانگا مارنا چاہتی ہے تو ڈانگا مارے۔ اصل یہی ہے، کہانی یہی ہے۔ تو وہ ٹائم گین کر رہے ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح 74 سال کا کر دیا جائے یا 75 سال کا کر دیا جائے۔ یہ ٹائم گیننگ ہے، کبھی اوورسیز کو دھوکا، کبھی امریکیوں کو دھوکا، کبھی اپنے آپ کو دھوکا، کبھی اپنے لوگوں کو دھوکا۔ آپ میڈیا جو ہے نا کھول لیں، آپ صحافیوں کو ترکی کی بھی مٹھائی بھجوا دیں، آپ صحافی خرید لیں، جو مرضی۔ یہ ٹریپ ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور PTI کی جو قیادت ہے وہ خوش ہے، ان کی موجیں ہیں، علی امین گنڈاپور اینڈ کمپنی، وہ خوش ہیں، یقین کریں، آپ مانے یا نہ مانے، وہ خوش ہیں۔ عمران خان باہر تھا تو علی امین گنڈاپور کے کتنے لوگوں کو نام آتے تھے، شیخ وقاص احترام، یہ بیرسٹر گور کون تھا، یہ شیر افضل کون تھا، مروت خان صاحب باہر تھے۔ خان صاحب آپ کو پتہ ہے 1 مین آرمی ہے۔ تو بہرحال یہ ٹریپ ہے، یہ ٹائم گیننگ ہے۔ وقت حاصل کرو، کبھی قوم سے چوہا چھوڑ دو، ہماری زبان میں کہتے ہیں چوہا چھوڑنا، یعنی ایک بات جھوٹی بات پھیلانا، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں چوہا چھوڑنا۔ یہ چوہا چھوڑ دو، یہ چوہا چھوڑ دو۔ ڈاکٹر کا ویسے بھی وہ ظاہر ہے ان کو انٹیلیجنس کے طریقے آتے ہیں۔ یہ مکمل ٹریپ ہے سارا کچھ۔ انصار عباسی نے سٹوری بھی کی ہے، بہرحال اس پہ مزید بات کریں گے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔